बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम फिर मिलकर एक खुशगवार मूड में किताब को पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं, और ये है वही किताब जिसको आप और हम मिलके पिछले 12 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, और ये है पार्ट नंबर 13। किताब का नाम है तिब्बी अल-सादिक़ अलैहिस्सलाम, और पेज नंबर 162 से हम पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि हमने पिछले पार्ट में जब आगाज़ किया था तो वहाँ पे बवासीर और कुलंज का इलाज, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और 6 पॉइंट पढ़ चुके थे। आइए 7वें पॉइंट से आगाज़ करते हैं। लिखा है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वो शख्स जो रात को सोता है और उसके पेट में 7 कासनी के पत्ते हों, वो उस रात कुलंज की तकलीफ़ से महफूज रहेगा। और ये हवाला है किताब काफ़ी, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 362 का। अगला पॉइंट 8 है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 चीज़ें आँखों की रोशनी हैं और मुफीद हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। पूछा गया वो कौन सी 4 चीज़ें हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आवेशन, अलिफ मद आ वाव ये शीन नून। आवेशन नमक जब एक साथ हों, और ज़ीरा और अखरोट जब एक साथ हों। पूछा गया कि जब ये 4 चीज़ें एक साथ होंगी तो इनका फ़ायदा क्या होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ीरा और अखरोट बवासीर को ख़त्म कर देते हैं, रीह को ख़त्म करते हैं और जिल्द का रंग खूबसूरत बनाते हैं, मैदे को सख्त और मजबूत बनाते हैं और गुर्दे को गर्म करते हैं। लेकिन आवेशन और नमक रीह को पेट से निकाल देते हैं, रुकावटें खोल देते हैं, बलगम जला देते हैं, कमर के पानी यानी ब्रैकेट में लिखा है मिनी में इजाफ़ा करते हैं, फिर मुंह को खुशगवार बना देते हैं, मैदे को नरम करते हैं, मुंह से बदबू ख़त्म करते हैं और उज़्वे तनासुल को सख्त करते हैं। यह है हवाला किताब मकारिमुल अखलाक, सफ़ा नंबर 191। अब अगला पॉइंट 9 है जिसमें लिखा है ज़रारा, नाम है ज़रारा ने कहा, हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम की दाई ने उन्हें बचपन में चावल खाने पर मजबूर किया। मुझे ये बात अच्छी ना लगी और मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास जाकर दाई की शिकायत की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जो देखा उससे परेशान हुए हो। नहीं, उन्होंने कहा कि तुमने जो देखा उससे परेशान हुए हो। मैंने अर्ज़ किया, हाँ मेरी जान आप पर कुर्बान। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चावल अच्छी खुराक है, ये आंतों को बड़ा करते हैं और बवासीर को ख़त्म करते हैं। हम इराक़ी लोगों से हसद करते हैं कि वो चावल और खजूर खाते हैं, ये आंतों को बड़ा करते हैं और बवासीर को ख़त्म करते हैं। हवाला है किताब काफ़ी, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 341। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 163 पर। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 10, एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से बवासीर की शिकायत की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह यासीन को शहद के साथ लिख कर पियो। फिर इसका हवाला है किताब मकारिम अखलाक, सफ़ा नंबर 383। तो उसके बाद हम अगला पॉइंट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से शदीद बवासीर की शिकायत की और कहा, इस बीमारी के लिए अंगूर की शराब का एक छोटा ज़र्फ़ तोए ज़ोए वाला ज़ोए रेफ़ ज़र्फ़ यानी आगे लिखा है कटोरा तजवीज़ किया गया है। मैं इससे लुत्फ़ उठाना नहीं चाहता। फिर लिखा है कि लेकिन मैं इसे इलाज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मत पियो, एक घूंट भी मत पियो। मैंने कहा, किस लिए? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि ये हराम है और खुदा ने इलाज और मुआलजे को हराम में करार नहीं दिया है। तरह सफ़ेद लो और उसका सफ़ेद सर काट कर उसे धो लो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और चर्बी लेकर उसे पिघलाकर तरह सफ़ेद पर डाल दो। फिर 10 अखरोट को छीलकर उनके मग़ज़ को पीस लो और 10 दिरहम के वज़न के बराबर चर्बी लेकर उसमें इजाफ़ा कर लो और फिर उसमें तरह सफ़ेद गोलहे है सफ़ेद डालकर सुर्ख कर लो। फिर चर्बी और पीसे हुए अखरोट डालो और आग बुझा दो। फिर उसे 3 या 7 दिन तक खाते रहो और दूसरे खानों को तर्क कर दो। उसके बाद अबहल, अलिफ बे हे लाम, और इसके बारे में ब्रैकेट में लिखा है कि एक पौधा जो दर्द को दूर करने के लिए मौजू है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। लिखा है कि उसके बाद अबहल और रोटी के साथ कुछ अखरोट छील लो और चर्बी और तरह को कुछ ग्राम खालिस तिल का तेल, और इसके बारे में फिर ब्रैकेट में लिखा है कि पहले खुदा का नाम लेकर कुछ ग्राम तिल का तेल और चंद ग्राम कुंदर को काफ नून दाल रे उसको भून कर मिला लो और फिर 3 दिन के बाद चंद ग्राम तिल का तेल डाल लो
اور پھر ظہر کے بعد اس میں سے کھاؤ، خدا کی رضا سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حوالہ ہے کتاب کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 32۔ پھر آگے لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھنڈے پانی سے طہارت بواسیر کو ختم کرتا ہے، اور یہ ہے کتاب موسوعہ امام صادق علیہ السلام اور جز نمبر 9 صفحہ نمبر 713۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج نمبر 164 پہ، اور یہاں پہ نیا چیپٹر ہے، نئی بیماری لکھا ہے کمر درد کا علاج، یعنی کمر کے درد کا علاج۔ پوائنٹ نمبر 1، معلّہ بن ابی عبداللہ نے کہا ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل بھی ان کے پاس آیا اور انہوں نے پیٹ درد اور کمر درد کی امام سے شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ و باللہ بس نہ اللہ الذی اتقنا کل شیء انہ خبیر بما تفعلون سکن یاریہ بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اور یہاں پر لکھا حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 78۔ بس یہاں پہ یہ پوائنٹ ختم ہو گیا۔ اگلے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ حضور چنے کے بارے میں بات ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کمر کے درد کے لیے مفید ہیں۔ حوالہ ہے کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 187۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے بانجھ پن اور کم بچے پیدا ہونے کا علاج۔ لکھا ہے نمبر 1 پوائنٹ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے تازہ دودھ مفید ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی کمر کا پانی یعنی منی بدل جائے، اور یہ حوالہ کتاب محاسن صفحہ نمبر 493۔ پھر آگے لکھا ہے کہ بہار الانوار میں کمر کا پانی بدلنے سے مراد منی میم نون چھوٹی یہ لکھا ہے عدم انعقاد نطفہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے پوائنٹ 2 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کمر کا پانی اور بچے زیادہ ہوں وہ کاسنی سبزی کھائے، اور یہ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 362۔ اب آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 3 میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کاسنی کھاؤ کیونکہ اس سے کمر کا پانی بڑھتا ہے، بچے کی پرورش کرتا ہے۔ یہ کمر اور میم لام یہ نون ملین یا ملین ہے اور بیٹے کی پیدائش کا سبب ہے۔ یہ گرم اور ملین ہے یا ملین ہے، ملین ہوگا، اور بیٹے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 362۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 165 پر، جہاں پہ پوائنٹ 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے قطرے کاسنی پر پڑتے ہیں اور اس سے بچوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 508۔ 5واں پوائنٹ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مستقل طور پر کاسنی کھاتا ہے اس کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کتاب محاسن اور صفحہ 508 پر ہی لکھا ہے کا ہی حوالہ ہے۔ پوائنٹ 6 ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کاسنی سے دولت اور بچوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کتاب محاسن لیکن صفحہ نمبر 417 کا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے کہ ہم پوائنٹ ہم نے جی یہ بھی پڑھ لیا۔ اب ہم آ گئے پوائنٹ 7 پہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اور بیٹے زیادہ ہوں تو وہ کاسنی زیادہ کھائے۔ یہ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 508۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے 8۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کاسنی کا استعمال کریں، اس سے کمر کا پانی بڑھتا ہے اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 508۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ناشتے میں بہی کھاتا ہے اس کی کمر کا پانی صاف اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 172۔ اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زیتون کمر کے پانی میں اضافہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ اب آگے ہے 11 پوائنٹ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی نے اولاد کے کم ہونے کے بارے میں خدا سے شکایت کی، انہیں بتایا گیا کہ انڈوں کے ساتھ گوشت کھاؤ، اور یہ ہے کتاب ہے کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 324 کا حوالہ۔ اب ہم آگئے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج 166 پر۔ آئیے جانتے ہیں آگے پوائنٹ 12۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی نے اولاد کے کم ہونے کے بارے میں خدا سے شکایت کی، انہیں حکم دیا گیا کہ انڈے کھاؤ، یہاں پہ بھی وہی لکھا ہے لیکن کتاب کا حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 481۔ اب 13 پوائنٹ ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کی کوئی اولاد نہ ہو وہ انڈے کھائے اور بہت زیادہ کھائے، اور یہ کتاب کا حوالہ ہے، کتاب محاسن ہے، صفحہ نمبر 481 ہے یہاں پر بھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں جس میں لکھا ہے فالج کا علاج، آئیے جانتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اسماعیل بن جابر نے کہا میں منہ کے ٹیڑھے پن کا شکار ہو گیا تھا، جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا، امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میرا چہرہ قدرتی حالت سے خارج ہو کر ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جاؤ اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ و باللہ بہذا خرج اقسمت علیکا من اینا انس و اینا جن و او وجہ اخرج اقسمت علیکا بالذی اتخذ ابراہیم خلیلا و کلم موسیٰ تکلیما و خلق عیسیٰ من روح القدس لما ہداۃ تفت کما تفعت نار ابراہیم تفعی باذن اللہ۔ اسماعیل بن جابر نے کہا میں نے یہ دعا دوبارہ پڑھی اور میرا چہرہ ٹھیک ہو گیا اور اب تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 95 اور صفحہ نمبر 74۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 167 پہ آ گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہوا ہے فالج کے علاج کے حوالے سے کہ سید زنا نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ کھجوریں طلب کی اور انہیں تناول فرمایا، پھر فرمایا مجھے بھوک نہیں تھی چونکہ میں نے مچھلی کھائی تھی اس لیے میں نے کھجوریں کھائیں، پھر فرمایا جو شخص مچھلی کھانے کے بعد تھوڑی سی کھجوریں یا شہد نہ کھائے صبح تک فالج کی رگ اس پر غلبہ پالے گی، اور یہ کتاب کا حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشتے کے لیے تربوز یا برنی کھجور کھانا فالج کا باعث بنتا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب خصال صفحہ نمبر 443۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جو کہ ہیڈنگ لکھی ہے وہ ہے کہ وہ چیزیں جو پاؤں کی ہڈیوں کے لیے مفید ہیں، یعنی پیروں کی۔ نمبر 1 پوائنٹ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ باقلہ یعنی ایک طرح کی پھلی، باقلے کی پھلی جو کہلاتی ہے، کھانے سے پاؤں کی ہڈیوں میں استحکام آتا ہے اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ باقلہ کھلانے سے پاؤں کی ہڈیوں میں استحکام آتا ہے، اور یہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 506۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ باقلہ اس طرح سے بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے جیسے کہ اس شخص میں بیماری کا وجود ہی نہ ہو، اور یہ ہے کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 183 کا حوالہ۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اب ہم پیج نمبر 168 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہم چوتھا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی چوتھی فصل چہارم، اور اس کا میں مین ہیڈنگ ہے علاج، اور علاج کے نیچے لکھا ہے قرآنی آیات سے علاج۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کتاب میں سے پڑھ کے جو بھی جس بیماری کے علاج کے لیے قرآن کی آیات دی گئی ہیں میں ان کے نمبر بتاتی جاؤں گی تاکہ جب آپ نے پڑھنی ہو تو آپ اس نمبر کی آیت قرآن سے پڑھ لیں۔ آئیے پوائنٹ 1 پڑھتے ہیں قرآنی آیات سے علاج کا۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی نے مجھے ایک دعا کی تعلیم دی، اس دعا کی برکت سے مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 37 مرتبہ لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مزمل تک 24 آیات۔ جو شخص بھی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو تو خداوند عالم اس کی مشکل دور کر دیتا ہے، اگر وہ مقروض ہو تو خداوند عالم اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو خداوند عالم گمی ہوئی چیز پلٹا دیتا ہے، اس کی کوئی حاجت ہو تو خداوند عالم اس کی پوری کر دیتا ہے، اور اگر وہ خوف میں مبتلا ہو تو خداوند عالم اس کے خوف کو امن و سلامتی میں بدل دیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جو شخص بھی ہر صبح ان
آیات کو پڑھتا ہے اس کا دل منافقت اور اختلاف سے محفوظ رہتا ہے. اس سے 70 قسم کی بیماریاں ٹل جاتی ہیں جس میں کوڑ، پاگل پن اور پھل بیری بھی شامل ہے. خدا اس کو زندگی اور موت میں عزت دیتا ہے اور عزت مندانہ طریقے کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو ان آیات کا ذکر کر کے سفر پر جاتا ہے وہ خیر اور بھلائی کے سوا کسی چیز کا سامنا نہیں کرتا. ہر وہ شخص جو رات سونے سے پہلے یہ ذکر تلاوت کرتا ہے خدا اس شخص کو شیطان اور اس کی فوج سے بچانے کے لیے صبح تک 70 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور فرشتے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس شخص کے رزق اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہم پیج نمبر 169 پہ آ گئے ہیں. اس کتاب کے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جو شخص بارش کے پانی سے ان آیات کو لکھ کر پی لیتا ہے اسے کوئی برائی، بیماری، نقص، پریشانی، جن یا جادو کسی مکر و فریب میں مبتلا نہیں کر پائے گی اور وہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا. میں ساتھ ساتھ دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ کون سی آیات تھیں. تو اس میں یہ تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 37 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مزمل تک کی 24 آیات. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور کیا لکھا ہے. لکھا ہے جو شخص بارش کے پانی سے ان آیات کو لکھ کر پانی پی لیتا ہے اسے کوئی برائی، بیماری، نقص، پریشانی، جن یا جادو کسی مکر و فریب میں مبتلا نہیں کر پائیں گے اور وہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا. اس سے ساری دنیاوی آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اس کے رزق میں زیادہ سے زیادہ حد تک اضافہ ہو جائے گا. وہ ہر جابر شیطان اور دشمن سے محفوظ رہے گا اور وہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خدا اسے خواب میں جنت میں اس کا وہ مقام نہیں دکھا دے. پھر سورہ بقرہ کی 2 آیات اب آگے لکھا ہے. 2 آیات کون سی آیات؟ آیت نمبر 255 اور 162 لکھ لیجئے آپ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور 162. پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی 7 آیات. اب یہ جو ہے میں وہ بتانے لگی ہوں کہ سورہ آل عمران کی جو 7 آیات ہیں وہ ہے آیت نمبر 1 تو وہی ہے جس میں الف لام میم لکھا. اس کے بعد آیت نمبر 2 اور 3 مطلب 3 تک آیات ہیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 6 ہے اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 18 اور 19 اور یہ سورہ آل عمران کی تمام آیات ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 2 3 تک یہ ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 62 ہے. یہ تمام آیات جو ہیں وہ میں دوبارہ دہراؤں لکھا ہے کہ 1 سے لے کے 3 تک، اس کے بعد 18 19 اور پھر 62 آیت. یہ جو ہے یہ آپ اپنے نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہم آ گئے ہیں پیج 170 پر یہاں پہ کتاب کے. پھر لکھا ہے سورہ نساء کی 1 آیت. وہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 87. پھر سورہ مائدہ کی 1 آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73. پھر سورہ انعام کی 2 آیات ہیں اور وہ جو 2 آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 102 102 اور 106. پھر سورہ اعراف کی 1 آیت ہے جو کہ آیت نمبر 158 ہے اور سورہ توبہ کی 2 آیات، آیت نمبر 31 اور 129. اور پھر سورہ یونس کی 1 آیت، سورہ یونس کی آیت نمبر 90. سورہ ہود کی آیت نمبر 14 سورہ رعد رے این دال کی آیت نمبر 30. اور پھر سورہ نحل کی 1 آیت، سورہ نحل کی آیت نمبر 2 اور سورہ طہ کی 5 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 7 8 13 14 اور 98. اور اس کے بعد سورہ انبیاء کی 2 آیات ہیں اور وہ آیات ہیں سورت نمبر آیات ہیں 2 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 87. پھر سورہ مومنین کی آیات ہیں آیت نمبر 116. پھر سورہ نمل کی 2 آیات ہیں آیت نمبر 25 و 26. پھر سورہ قصص کی 2 آیات ہیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 70 اور 88. سورہ فاطر کی 1 آیت ہے، آیت نمبر 3. پھر سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور اس کے بعد سورہ سعد کی آیت نمبر 65. سورہ غافر غین الف فیر غافر کی 3 آیات ہیں.
کون کون سی ہیں؟ 62, 64 اور 65. پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 8. اس کے بعد سورہ حشر کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 22 اور 23. پھر سورہ تغابن کی آیت نمبر 13. پھر سورہ مزمل کی آیت نمبر 9. پھر سورہ اچھا ہاں بس یہی ہے، یہاں تک لکھی ہوئی ہیں بس. تو یہ ہم نے پڑھ لیں. اور اس کا میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اس سے شروع کیا کیا تھا. ہاں ہم نے یہ شروع میں تو یہی ساری بتائی گئی تھیں آیات، یعنی علاج کے لیے جب ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس کا پہلا ہی پوائنٹ تھا جو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ لکھا تھا کہ وہ ہر جابر اور شیطان اور دشمن سے محفوظ رہے گا، اور یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خدا اسے خواب میں جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہے ہم نے ساری آیات پڑھ لی. اب پوائنٹ نمبر 1 ہم نے مکمل کر لیا نا اس کا، قرآن کا آیات کا جو تھا علاج کے حوالے سے. پھر پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ہر وہ مومن جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے درد اور تکلیف کی شکایت کرتا، امام علیہ السلام فرماتے خالص نیت سے بیماری کی جگہ ہاتھ رکھو اور کہو. کون سی آیت پڑھو؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 82. نوٹ کر لیجئے کہ اپنے درد و تکلیف کے اوپر ہاتھ پھیریے اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 پڑھیے تو درد ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 28 کا. اس کے بعد ہے پوائنٹ 3 کہ عبداللہ بن سنان نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بچھو اور سانپ کے ڈنک کے بارے میں اور پاگل پن اور جادو کے بارے میں امام علیہ السلام سے سوال کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابن سنان، جب طلسم اور تعویذ قرآن سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کر سکتا اسے خدا بھی شفا نہیں دیتا. کیا ایسے معاملات میں قرآن سے بلند اور گہری کوئی چیز مل سکتی ہے؟ کیا خدا نہیں فرماتا؟ اب جو خدا نے جو فرمانا ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 یہاں پر انہوں نے نقل کی ہوئی ہے. اور نہیں، آیت نمبر 21 تو لکھی ہے لیکن اس سے پہلے عربی کا ایک لکھا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کیا خدا نہیں فرماتا؟ اچھا اس کے بعد پھر یہ لکھی ہوئی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21. اور پھر لکھا ہے ہم سے پوچھو تاکہ ہم تمہیں بتائیں، تاکہ تمہیں ان آیات سے متعلق علم دیں جو آیات جن اور انسان کے خوف سے آگاہ کرتی ہیں، اور ان آیات سے بھی آگاہ کریں جو ہم ہر بیماری کے لیے موضوع ہیں. اور یہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 48 کا حوالہ. اب اگلا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پوائنٹ نمبر 4. لکھا ہے حلبی کہتے ہیں ہے لام بے چھوٹی ہے. حلبی کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا ہم اپنے بچوں اور خواتین کے لیے قرآن مجید میں سے کوئی بھی چیز ان کے گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر یہ کپڑے چمڑے یا جلد میں سے ہوں. حائضہ عورت اسے اپنے ہاتھ ساتھ رکھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ چمڑے میں نہ ہو تو پھر عورت اسے اپنے پاس نہ رکھے. حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 49. ہم آ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 175 پر. اب اگلا پوائنٹ نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے ابن سالم نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا ہم کسی مریض کے گلے میں قرآن یا تعویذ میں سے کوئی چیز لٹکا سکتے ہیں؟ جب یہ سوال ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اگر ہم جنب یعنی ناپاک حالت میں ہو جائیں اس وقت ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ تعویذ چمڑے میں نہ ہو تو عورت کو اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے. لیکن مردوں اور بچوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کیونکہ مرد اور بچے سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 49 میں سے. اچھا جی، ہم نے یہ پڑھ لیا. اور اب اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں. لکھا ہے تربت امام حسین علیہ السلام کا علاج. یہ ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس کے پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سب خاک سور کے گوشت کی طرح
حرام ہیں. لکھا ہے سب خاک سور کے گوشت کی طرح حرام ہیں. جو بھی ان میں سے کسی خاک کو کھاتا ہے وہ اور مر جاتا ہے. میں اس کے لیے نماز نہیں پڑھوں گا سوائے اس قبر کی خاک کے کہ جس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اگر کوئی اسے حوث کی خاطر کھائے اس میں کوئی شفا نہیں. یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265. پھر لکھا ہے تربت قبر سے مراد تربت قبر امام حسین علیہ السلام ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انسان کے لیے تمام مٹی کھانا حرام ہے سوائے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے. جو بھی اسے بیماری اور تکلیف کے لیے کھائے گا اسے خدا شفا بخشے گا. اور یہ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارت صفحہ نمبر 286. جی ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت امام حسین علیہ السلام تمام بیماریوں کا علاج ہے. اور یہ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارت صفحہ نمبر 275. ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر. آئیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 4. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی بیماری اور درد میں مبتلا ہو وہ پہلے تربت امام حسین علیہ السلام میں سے تھوڑی سی تربت کھائے اور خدا اسے شفا بخشے گا، مگر یہ کہ اس کی بیماری موت نہ ہو. اچھا، حوالہ ہے کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 275 کا. آگے پوائنٹ 5 پڑھ رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے قریب سرخ تربت ہے جس میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے. راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد ہم قبر کے پاس آئے اور قبر کو سر کی طرف سے کھودا، اور جب ہم نے ایک ذرا یعنی زال ر الف عین اور اس کے آگے میننگ لکھے ہیں بریکٹ میں ہاتھ، تو اور جب ہم نے ایک ذرا یعنی ہاتھ کھودا تو ہم اس خاک تک پہنچے جہاں پانی کے ساتھ کنکر کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باہر آنے لگے جس کا رنگ سرخ اور درہم کے برابر تھے. ہم ان کو اپنے ساتھ کوفہ لے آئے، پھر مخلوط کر لیا اور ہم نے اسے چھپا لیا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں کو دے دیا تاکہ لوگ ان سے اپنے مریضوں کا علاج کریں. اور یہ ہے کتاب کافی اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 588 کا حوالہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 6 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت امام حسین علیہ السلام میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، لہٰذا جب بھی تم اسے کھاؤ تو کہو، کیا کہو؟ بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من کل داء انک علی کل شیء قدیر. اور یہ ہے کتاب کا حوالہ مکارم اخلاق صفحہ نمبر 39. ہم پوائنٹ 7 پڑھنے آ گئے ہیں، اور پوائنٹ 7 میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تربت امام حسین علیہ السلام سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس تربت میں اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اس تربت کو اٹھانے سے ایک یہ اثر رونما ہوتا ہے. خدا کی قسم جن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو شخص بھی تربت امام حسین علیہ السلام کو اٹھاتا ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہو خدا کے وسیلے سے یہ تربت اسے فائدہ پہنچائے گی، یقیناً یہ خاک اسے ضرور فائدہ پہنچائے گی. حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 855. اب پوائنٹ 8 پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت امام حسین علیہ السلام میں شفا ہے، اگرچہ سرمیل سین رے میم یہ لام جتنی مقدار میں ہی اسے کیوں نہ ہو. پھر بریکٹ میں لکھا ہے سرما ڈالنے والی سلائی کو سرمیل کہا جاتا ہے. اور یہ حوالہ ہے کتاب کامل الزیارت صفحہ نمبر 278 کا. اچھا، پھر اب پوائنٹ 9 ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 177 پہ. پوائنٹ 9 میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار مومن امام حسین علیہ السلام کے حق، حرمت اور ولایت کو پہچانتا ہو تو وہ تربت قبر امام حسین علیہ السلام کو سرمیل یعنی سرما ڈالنے والی سلائی کو سرمیل کہا جاتا ہے، اس کی مقدار جتنا اٹھا لے یہی اس کا علاج ہے. اور یہ ہے کتاب، ہم بتا دیں آپ کو، کامل الزیارت صفحہ نمبر 275 سے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. پوائنٹ 10 ہے. لکھا ہے ابو حمزہ شمالی نے کہا کہ میں مکے میں تھا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اصحاب تربت حائر امام ہیں. حائر امام ہے الف حمزہ
امام علیہ السلام کو شفا پانے کے لیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں، دوبارہ پڑھتی ہوں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اصحاب تربت حائر امام علیہ السلام کو شفا پانے کے لیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تربت یعنی خاک میں شفا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خاک کی قبر سے 4 میل کے فاصلے تک علاج طلب کرو، اور اسی طرح میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی خاک، امام حسن علیہ السلام کی قبر کی خاک، علی بن حسین اور محمد بن علی کی قبر کی خاک ہر بیماری کے لیے شفا اور ہر اس چیز کے لیے سپر ہے جس سے تم خائف ہو، اور خائف ہو، اور اس کے برابر دعا کے علاوہ کوئی دوا نہیں، اور برتن میں باقی بچی خاک سے مخلوط ہونے اور یا کم تر ہونے کی وجہ سے بے اثر نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار اس شخص کی یقین پر ہے کہ جو اس سے علاج کرنا چاہتا ہے، اور جو مکمل یقین رکھتے ہیں معالجے کے لیے اس سے استفادہ کرنے کی صورت میں اذن الہی سے ان کے لیے شفا حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو دوسری دوائیوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اسی طرح شیاطین اور جن کافر بھی ہیں، جو ان کو چھوتے ہیں وہ انہیں فاسد کر دیتے ہیں اور دوسری چیزیں انہیں سونگتی ہیں تو سونگنے کے ذریعے سے ان پر اثرات انداز ہوتے ہیں۔ شیطان اور کافر جن انسانوں سے حسد کرتے ہیں اور وہ ان کو چھوتے ہیں اور ان کی خوشبو کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہر تربت جو حائر حسینی سے باہر ہو، کچھ شیطان اور جن ہوتے ہیں جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، وہ اس تربت کو مس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خواہ وہ تربت کسی کے پاس ہی کیوں نہ ہو، اور یہ شیاطین اور جن حائر حسینی کے باہر ہوتے ہیں، اور یہ حائر میں داخل نہیں ہو سکتے ان فرشتوں کی وجہ سے جو حائر میں ہیں۔ تو سامعین، ہم یہاں پہ اپنی اس جو پڑھ رہے ہیں تربت کے حوالے سے اس کو مکمل کر لیں، بس یہاں پہ چھوڑتے ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔